बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की कुछ अहम खबरों, तज्ज़ियों, वाक़यात और चंद पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान और नवाज शरीफ पर कातिलाना हमलों के हवाले से दो ख्वाबों का जिक्र करेंगे। अल्लाह वालों के दो ख्वाब और चोलिस्तान के एक मजजूब दरवेश ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले की पेशगोई की है और ये भी बता दिया है कि ये अटैक कैसे होगा। ज़ैन कुरैशी समेत पीटीआई के गायब होने वाले अरकान पार्लियामेंट और 2 बार गायब होने वाले वजीर आला अली अमीन गंडापुर, सबका जुर्म एक जैसा है लेकिन सजाएं अलग अलग तजवीज़ की जा रही हैं। हमारे मोहतरम यूट्यूबर्स और पार्टी क़यादत इस इशू पर उसी रवैये का मुजाहरा कर रही है कि मुल्क एक कानून दो, बड़े और ताकतवर लोगों के लिए अलग पाकिस्तान, कमज़ोर लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए अलग पाकिस्तान। आज इस अहम मौजू पर नाज़रीन बात करेंगे क्योंकि इसी अहम तरीन पॉइंट में पीटीआई की जिद्दोजहद में कामयाबी हासिल ना हो सकने वाले मामले का राज भी छुपा हुआ है। ये अजीब नुक्ता नाज़रीन बाबाजी दाता दरबार वालों ने पेश किया है जो आपकी नजर करेंगे। आज की वीडियो में नाज़रीन अल्लाह वालों के ख्वाबों और पेशगोइयों का जिक्र भी है। मुल्क की अहम तरीन शख्सियात पर कातिलाना हमलों की पेशगोइयाँ किस कदर डिटेल के साथ की गई हैं, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये पूरी तफसील शेयर करेंगे ताकि तमाम अहम शख्सियात और हुकूमत इन अफराद के, इन शख्सियात के हिफाजती इंतज़ामात में बेहतरी लाए और फूल प्रूफ इंतज़ामात करें। नाज़रीन, बाबाजी दाता दरबार वालों ने एक और अहम नुक्ते की तरफ भी इशारा किया है और वो ये है कि इमरान खान मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए आखिरी जदोजहद का ऐलान करने से पहले, यानी इनकलाब रंगीन, कलर रेवोल्यूशन से पहले, यानी दमादम मस्त कलंदर का आगाज करने के लिए सन 2025 का सूरज निकलने का इंतजार क्यों कर रहा है। बड़ी अहम बात नाज़रीन, और इस तवील इंतजार में उसने अपने खानदान समेत कैदोबंद की तवील सोबतें क्यों बर्दाश्त की हैं और अपनी पार्टी कारकुनों और लीडरशिप को भी आग की भट्टी से क्यों गुजारा है। इस हिकमत अमली के हवाले से अहम राज भी आज हम बाबाजी दाता दरबार वालों की जुबान से खोलने जा रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही हक गोई व बेबाकी वाली वीडियोस जो सिर्फ हुकूमत, फौज या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हक गोई व बेबाकी नहीं, पीटीआई के और हमारे अपने खिलाफ, हमारी अपनी क़यादत की अगर कोई कोताही सामने आती है या डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं तो उसके खिलाफ भी हक गोई करने वाला आपका यही चैनल है, जिसमें आज खास तौर पर मुल्क एक कानून दो, पाकिस्तान एक कानून दो और पीटीआई एक कानून दो, इस पर बात करेंगे। दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान है, अपने गिरेबान में झांकना, अपनी मंजी थल्ले डांग फेरना बहुत मुश्किल है। और हमारे अपने यूट्यूबर्स, आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स भी इस काम से घबराते हैं और ये भारी पत्थर चूम कर रख देते हैं, लेकिन हमने ये भारी पत्थर उठाने का फैसला किया क्योंकि बाबाजी दाता दरबार वालों का ये हुक्म है कि ये बात ज़रूर की जाए, क्योंकि जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे हमें किसी दूसरे के दामन पे लगे हुए छींटे की निशानदही करने का कोई इखलाकी हक नहीं है, ऐसा कहना है बाबाजी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, इमरान खान, आसिम मुनीर, नवाज शरीफ पर कातिलाना हमले के बारे में अल्लाह वालों के ख्वाब और पेशगोइयाँ ऐसी ख़तरनाक और लर्ज़ा खेज़ हैं कि दिल से बस यही दुआ निकलती है बे इख्तियार कि या अल्लाह हमें ये दिन न दिखाना।
اور لال آندھی کے لیے کپتان کو کس چیز کا انتظار ہے، یہ بھی عرض کریں گے آج۔ مغرب کے ایک مشہور مفکر ہیں ناظرین، جانسن ایلن آرتھر، ان کا یہ مشہور قول ہے کہ بے حس معاشروں میں جب تک کوئی مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں بن جاتا، کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ کم و بیش یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی بن چکی ہے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ اور وکلا کمیونٹی نے بھی اسی رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف جاری فسطائیت کے خلاف اس قدر شدید رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا جو وہ اب ظاہر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے باعث اب ملک پر مسلط فسطائیت ججز اور وکلا کا ذاتی مسئلہ بھی بن چکی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو کچھ اشاروں کنایوں میں بتا چکے ہیں، آج مغرب کے مشہور مفکر کے قول کے حوالے سے بھی، کہ اب پی ٹی آئی کو صحیح پارٹنر ملا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا ذاتی مسئلہ بنا ہوا ہے، اسی طرح اب وکلا کمیونٹی اور ججز کا بھی ذاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان، جنرل عاصم منیر اور میاں محمد نواز شریف پر قاتلانہ حملوں کی پیش گوئیوں کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے۔ پنجاب کی ٹیل پر واقع ناظرین آخری ضلع ہے رحیم یار خان۔ اس کے صحرائی چکوک یعنی چولستانی گاؤں چک 127 میں رہنے والے ایک مجذوب درویش سلیمی بابا نے پیش گوئی کی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر کسی بھی وقت اچانک انتہائی جان لیوا قسم کا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے کچھ ناظرین ہماری توجہ بار بار دلواتے ہیں کہ ہم جن شخصیات کی پیش گوئیاں جاری کریں ان کے بارے میں کچھ تفصیل ضرور بیان کیا کریں، تو آج چونکہ پیش گوئی بھی بہت اہم، سنسنی خیز بلکہ لرزہ خیز ہے، اس لیے ہم یہ پیش گوئی کرنے والے مجذوب درویش کا کچھ تعارف بھی کروانا چاہیں گے آپ کے ساتھ۔ ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ اس مقصد کے لیے کسی سنائپر یا خودکش گن بردار کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جو ان کے حساب کتاب میں آیا ہے وہ حملہ کچھ اسی قسم کا ہوگا، اور یہ حملہ ایسے وقت میں ہوگا کہ جب وہ زمین پر موجود ہوں گے جنرل عاصم منیر اور کہیں آنے جانے کے لیے نکل رہے ہوں گے۔ اس لیے انہیں اپنے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دینے چاہیے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ حملے کے وقت کے حوالے سے اس مجذوب درویش سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خطرناک وقت شروع ہو چکا ہے۔ بڑی خبر، بڑی پیش گوئی ناظرین کہ بابا جی داتا دربار والے بابا جی سلیمی چولستان کے جو مجذوب درویش ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وقت اس وقت جاری ہے، شروع ہو چکا ہے چند روز پہلے، 100 دن چلے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کل سے شروع ہونے والا یہ پیریڈ فروری 2025 کے آخر تک چلے گا۔ ان سے ہماری یہ گفتگو 2-3 دن پہلے ہی اتوار کی چھٹی والے دن ہوئی ہے، جس روز ہم اپنے بزرگوں چودھری محمد شفیق صاحب اور ڈاکٹر محمد سعید صاحب کے ہمراہ ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور بابا عاشق بھی اس روز ہمارے ساتھ تھے۔ کچھ درویشوں کے جب موجودگی ہوتی ہے تو جو دوسرے درویش ہیں وہ پھر کھل کر اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جو ان کے پرانے دوست ہیں، پرانے بابے ان کے دوست ہیں، ان کے ہمراہ جا کر ملاقات کی جائے۔ ناظرین، ہماری اس گفتگو کے دوران بابا جی نے جو کچھ فرمایا اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ خطرناک وقت چند روز پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اور سلیمی بابا کے بارے میں سن لیں کہ پچھلی نصف صدی سے حیران کن پیش گوئیاں کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا پورا نام صوفی عبد المجید سلیمی ہے،
اور وہ محکمہ تعلیم پنجاب میں ٹیچر کے طور پر انہوں نے طویل خدمات انجام دیں اور اپنے گاؤں یعنی چک نمبر 127 پہ منٹھار روڈ خطہ چولستان کے وہ ماسٹر مجید کے نام سے مشہور ہیں۔ کچھ عرصہ قبل شوگر کے اٹیک کے باعث ان کی یادداشت کچھ متاثر ہو چکی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یوں بھی ان پر جذب کی کیفیت طاری رہنے لگی ہے، اس لیے اپنے بابا گروپ کے حلقہ احباب میں اب وہ مجذوب درویش بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، سن 2002 میں انہوں نے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملوں کی پیشگوئی ایک پریس کانفرنس میں بالکل اسی تفصیلی انداز میں کی تھی جو اب انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کی ہے، اور یہ پیشگوئی ناظرین جنوبی پنجاب سمیت ملک کے مختلف قومی و علاقائی اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ یہ پیشگوئی جب ان دنوں میں بڑے پیمانے پر شائع اور مشہور ہوئی تو پھر جو خلائی مخلوق ہے وہ ان تک پہنچ گئی اور یہ تفتیش شروع کر دی کہ کہیں وہ کسی انتہا پسند تنظیم کے نیٹ ورک کا حصہ تو نہیں جو ان دنوں صدر جنرل پرویز مشرف کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی۔ ناظرین، بابا جی کی ساری زندگی کی چھان پھٹک کی گئی لیکن کچھ نہ ملا، لیکن اس واقعے سے نہ صرف صوفی عبد المجید سلیمی کئی ہفتوں تک فکر مند رہے بلکہ پورا خاندان پریشان ہو گیا، اور گھر والوں کے دباؤ پر پھر انہوں نے کچھ عرصہ پیش گوئیاں کرنا بند کر دیں۔ سن 2002 میں جب پریس کانفرنس کے دوران صدر جنرل پرویز مشرف پر ایک سے زیادہ قاتلانہ حملوں کی انہوں نے پیش گوئی کی تو ان دنوں سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے سانحہ بہاولپور میں طیارہ حادثے میں شہید ہونے کا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا، اور جو پریس کانفرنس میں شریک صحافی تھے ان کے ذہنوں میں بھی تھا۔ اس لیے اسی تناظر میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ بابا جی حساب کر کے بتائیں کہ جب پرویز مشرف پر حملہ ہوگا تو کیا وہ کہاں ہوں گے؟ وہ فضا میں ہوں گے، سمندر میں ہوں گے یا زمین پر ہوں گے؟ بڑا دلچسپ سوال تھا ناظرین۔ بابا جی روحانی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ دست شناسی، علم العادات اور علم نجوم کے بھی بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن اب چونکہ ان کی جذب کی کیفیت ہے اور کچھ یادداشت متاثر ہو گئی ہے تو وہ ان علوم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ محنت اتنی نہیں کرتے جتنی پہلے کرتے تھے۔ اس پریس کانفرنس میں جو 2002 میں تھی، جب مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے تو اس سے پہلے وہ باقاعدہ کیلکولیشن کرتے تھے، اس لیے اس دلچسپ سوال کی کیلکولیشن میں انہوں نے تھوڑا وقت لگا دیا کہ حملے کے وقت پرویز مشرف فضا میں ہوں گے، سمندر میں ہوں گے یا زمین پر۔ تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو کہا کہ صدر جنرل پرویز مشرف پر جس وقت قاتلانہ حملے ہوں گے وہ اس وقت زمین پر ہوں گے اور محو سفر ہوں گے، اور ان حملوں کے دوران ایک واقعے میں وہ زخمی ہوں گے اور ان کا خون بھی نکلے گا۔ ناظرین، 2002 کی ان پیشگوئیوں کے ہم خود عینی شاہد ہیں کیونکہ ہم بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور یہ خبر مختلف مقامی اور قومی اخبارات میں بھی شائع ہوئی تھی، جس کے بعد اتنی ڈیٹیل والی پیشگوئی چونکہ کم ہی کی جاتی ہے اس لیے جو خلائی مخلوق تھی وہ کئی ہفتے ان کے پیچھے پڑی رہی۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی حملہ جان لیوا ثابت نہیں ہوگا اور ان کا دور حکومت خاصا طویل ہوگا پرویز مشرف کا، اور وہ زندہ سلامت اپنے اقتدار سے الگ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، جو بعد میں واقعات پیش آئے آپ دیکھیں گے کس طرح یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے صدر پرویز مشرف کے مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی کہ 8-10 سال بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا، حالانکہ ان دنوں بڑا غلغلہ تھا جناب، یہ تو بہت کمال کا نظام آ گیا ہے، اس سے جو اقتدار ہے وہ گراس روٹ لیول پر آ گیا ہے اور یہ سلسلہ اب مزید آگے بڑھے گا۔
لیکن بابا جی سلیمی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ ریورس ہو جائے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔ بابا جی ناظرین خود فرماتے ہیں کہ پیش گوئیاں اللہ کے بندوں کے لیے کچھ اشاروں سے اخذ کی جاتی ہیں، اور کبھی 100% درست ثابت ہو جاتی ہیں، اور کبھی 100% غلط ثابت ہو جاتی ہیں، اور کبھی جزوی طور پر درست ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ غیب کا مطلق علم یعنی ایبسولوٹ نالج جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انسانوں کو تو اس نور کی صرف بھور کچور یعنی کہ چند کرنیں عطا کی جاتی ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اس لیے ہم جو پیش گوئیاں آپ تک لے کر آتے ہیں انہیں آپ اسی حد تک لیا کریں کہ یہ اشارے جو اللہ رب العزت کا ایبسولوٹ نالج ہے، مطلق علم ہے، اس نور کی چند کرنیں ہیں، یعنی سمندر کا سمجھو چند ایک دو قطرے ہیں، اور ان کو ہمیں اسی تناظر میں لینا چاہیے۔ ناظرین شوگر کے اٹیک سے بابا جی کی یادداشت کچھ متاثر ہو گئی ہے، اور وہ شیخ زائد میڈیکل کالج ہسپتال رحیم یار خان کے شعبہ امراض ذہنی کے سربراہ ڈاکٹر برہان مصطفیٰ کے زیر علاج ہیں پرائیویٹلی، جو رحیم یار خان سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ کا چند ماہ قبل پارلیمنٹ لاجز میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ کو پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن میں ٹکٹ دیا۔ یہ میاں والی قریشیاں ضلع رحیم یار خان کا انتخابی حلقہ ہے، لیکن دھاندلی سرکار نے دھاندلی کر کے یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید الدین کو کامیاب کروا لیا، جو پیپلز پارٹی ہی کے سابق وزیر مملکت خزانہ مخدوم شہاب الدین کے صاحبزادے ہیں۔ ناظرین ہماری آپ سے درخواست ہے کہ بابا جی صوفی عبد المجید سلیمی کی صحت اور درازی عمر کے لیے آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں طویل عمر اور تا حیات اچھی صحت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ صوفی عبد المجید سلیمی کے حوالے سے یہ تھوڑی ڈیٹیل گفتگو اور تازہ ترین ان کی صورتحال اور ان کے حوالے سے مختلف جو شخصیات ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب جن کے آج کل وہ زیر علاج ہیں، ان تک کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دوست یہ ابہام بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پیش گوئیاں لے کر آتے ہیں وہ صرف فرضی لوگوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ہم نے تھوڑی ڈیٹیل اور ان کا پس منظر اور موجودہ جو ان کی صورتحال ہے وہ ساری آپ کے گوش گزار کر دی ہے، اور ان کی درازی عمر کے لیے اور صحت کے لیے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ ناظرین اللہ والوں نے حالیہ کچھ عرصے میں دو بڑے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ملک کی سطح کی کسی بہت بڑی شخصیت پر جو عوام میں بہت مقبول ہے ایک حملہ ہوگا، اور حملہ آور انہیں خنجر کے وار کر کے لہو لہان کر رہا ہے، یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ ملک گیر مقبولیت کے حوالے سے ناظرین اس وقت عمران خان کسی شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ خواب میں خنجر سے حملے کا مطلب کسی بھی تیز دھار آلے سے حملہ ہوتا ہے، یہ خواب کی تفسیر بیان کرنے والے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا کہنا ہے۔ اس لیے یہ جو حملہ ہے یہ کسی چھری یا چاقو یا کوئی اور تیز دھار چیز بھی استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں مقبولیت کے حوالے سے دوسری بڑی شخصیت میاں محمد نواز شریف ہیں، اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان اور میاں محمد نواز شریف دونوں کے حفاظتی انتظامات بڑھا دیں تاکہ کوئی انتہا پسند کوئی یا دہشت گرد ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکے۔ ایک اور پیش گوئی ناظرین لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حاجی مرزا حسن بیگ صاحب نے کی ہے کہ
کی تھی چند ماہ پہلے، اور وہ مختلف چینلز پر ایک بار پھر انہوں نے دہرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملکی سطح پر سیاست و حکومت میں بڑے اہم دو بھائی ہیں۔ اچانک حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ ان میں سے ایک قتل ہو جائے گا اور دوسرا ملک سے فرار ہو جائے گا۔ اس پیشگوئی میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کا دھیان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی طرف جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی دونوں شخصیات کے حفاظتی انتظامات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا فرمان ہے کہ عمران خان انقلاب رنگین یعنی کلر ریولوشن کی آخری کال دینے سے پہلے سن 2025 کا سورج طلوع ہونے کا بھی بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنی جدوجہد بند نہیں کی، کیونکہ صرف کسی ایک چیز پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا، لیکن جس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ بڑی لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی سائنس ہے۔ وہ راز بھی آج فاش کیا ہے بابا جی حضرت داتا دربار والوں نے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین تھوڑی سی بات ہو جائے کہ بڑے اور طاقتور لوگوں کے لیے الگ پاکستان اور کمزور لوگوں کے لیے الگ پاکستان کی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس وائرس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی آج کل اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جب سے عمران خان کو جیل میں قید کر کے پارٹی سے ان کا رابطہ منقطع کیا گیا ہے، پارٹی قیادت اور خیبر پختونخوا حکومت پر مسلط لیڈرشپ نے خود کو مقدس گائے بنا لیا ہے۔ ناظرین، ایسا کہنا ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہ جب سے عمران خان اڈیالہ جیل گئے ہیں، پارٹی قیادت اور خیبر پختونخوا حکومت کی جو سرکردہ شخصیات ہیں انہوں نے خود کو مقدس گائے بنایا ہوا ہے، اور اپنے حوالے سے وہ الگ انداز میں سوچتے ہیں اور پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور عہدیداروں کے حوالے سے وہ الگ انداز میں سوچتے ہیں۔ اور جو پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز ہیں ان کی اکثریت بھی ان کی ہم نوا بن چکی ہے۔ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے ناظرین، اسے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں، پھر دوسروں سے کہیں، اور یہی آج بابا جی داتا دربار والوں نے کام کیا، اور ہمیں امید ہے کہ ان کا یہ جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے اس پر ضرور غور کیا جائے گا۔ ناظرین، اس گھٹیا سوچ کے خلاف جنگ ہی تو عمران خان کی سیاست کی بنیاد ہے، اور ہم سب کی منزل مقصود بھی یہی ہے کہ طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران غائب ہو جانے والے یا غائب کر دیے جانے والے ایم این ایز کے معاملے میں بہت سخت فیصلے کا شور مچا ہوا ہے، حالانکہ نازک ترین وقت میں 2 بار غائب ہو جانے والے یا غائب کر دیے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے جرم کی نوعیت بھی بالکل وہی ہے جو ان ایم این ایز کی ہے، جنہوں نے غائب ہونے کا جرم کیا ہے، پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا۔ یہ ان ایم این ایز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ گنڈا پور کی طرف سے واپسی پر سنائی گئی کہانی پر تو یقین کر رہے ہیں، یا صرف تھوڑے بہت شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایم این ایز پر نہیں کیا جا رہا ویسا ہی اعتماد، یا ویسا ہی ان کو سمجھ لیں کہ نمبر نہیں دیے جا رہے، جس کو ہم گریس مارکس کہتے ہیں۔ تو ترمیم کے حق میں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن وہ غائب تو ہوئے، یہ بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم تو گنڈا پور بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، عمران خان بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا اور طاقتور جرم کرتا تھا تو اسے نظر انداز کیا جاتا، اور اگر وہی جرم کوئی کمزور یا چھوٹا کرتا تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی۔ بابا جی داتا دربار والوں کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان پتھر پر لکیر ہے، پتھر پر لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن اس فرمان عالی شان کے مطابق اس حرکت کی مرتکب قوم اور اس حرکت کی مرتکب سیاسی جماعت میں جس قوم میں، جس سیاسی جماعت میں یا کسی بھی طبقے میں یہ کبھی رسم و رواج جڑ پکڑ جائے، تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس راستے پر چلے گی تو وہ پھر تباہی سے کیسے بچ سکے گی؟ اپنے قائد کے حکم کا بھی، اپنے قائد کے اس حوالہ دینے کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا بھی۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گنڈا پور کے لیے یا کسی اسد کیسر کے لیے یا بیرسٹر گوہر کے لیے اور سزا ہوگی، یا ان کے معاملے کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو کوئی وہ فیصلے بعض اوقات غلط کرتے ہیں یا پس منظر میں چلے جاتے ہیں یا چپ کر جاتے ہیں یا پنجاب میں کہتے ہیں چھو مار جاندے نے، تو ان کے لیے آپ اور قانون کے تحت سزا تجویز کریں، اور ایم پی ایز، ایم این ایز یا باقی چھوٹے عہدیداروں کے لیے اور طریقے سے اگر آپ کریں گے تو پھر اس سیاسی جماعت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس طرح پاکستانی قوم کو تباہی و بربادی کا سامنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی 75 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، اگر یہی کچھ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہونا ہے یا پی ٹی آئی کے اندر بھی ہونا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد کیوں کی جائے؟ اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، اور آپ اپنے کمنٹس میں بھی اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر مجبوریوں کے تناظر میں اس معاملے پر نظر انداز کرنے والی پالیسی اپنانی ہے ہم نے، تو وزیر اعلیٰ اور ایم این اے سب کے لیے یہ پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر وزیر اعلیٰ کو آپ نظر انداز کریں گے تو پھر ایم این ایز کو بھی نظر انداز کریں، اور اگر سخت ایکشن لے کر استعفیٰ دینے کے لیے کہنا ہے تو بھی وزیر اعلیٰ سے بھی پھر استعفیٰ لیا جائے اور ایم این اے سے بھی استعفیٰ لیا جائے۔ بابا جی داتا دربار نے یہ فائنل اس حوالے سے ورڈکٹ دی ہے، فیصلہ دیا ہے، اور آپ کی اس پر کیا رائے ہے ناظرین، اور بابا جی کی اس دلیل پر یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے۔ اور اب آخر میں ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کی طرف سے ظاہر کیا گیا یہ راز کہ عمران خان حکومت کے خلاف احتجاج کی آخری اور انقلابی کال دینے کے لیے 2025 کا سورج نکلنے کا انتظار کیوں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ناظرین بابا جی کا فرمانا ہے کہ عمران خان کے روس کے دورے پر امریکی صدر جو بائیڈن کو بھڑکا کر ریجیم چینج آپریشن کروایا گیا تھا، جس کو ہم سائفر کا معاملہ بھی کہتے ہیں۔ خان سمجھتا ہے کہ یہ امریکی صدر کی عزت کا معاملہ بنا دیا گیا کہ جس حکومت کو اس نے برطرف کروایا وہ اس کے دور حکومت میں بحال نہ ہو، اس لیے عمران خان 5 نومبر کے صدارتی الیکشن کا، امریکی صدارتی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، تاکہ جب وہاں سے جو بائیڈن وائٹ ہاؤس سے نکل جائے اور عام انتخابات ہو جائیں، وہاں کے صدارتی انتخابات، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا جو کاملا ہیرس ہیں وہ نئی صدر بن جائیں، اور پھر جنوری میں وہ حلف اٹھا لیں اور اپنی حکومت سنبھال لیں، تو اس وقت پھر پی ٹی آئی اپنی آخری جو ہے وہ مہم شروع کرے، انقلابی جدوجہد جو کلر ریولوشن ہم کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر اس وقت پھر امریکی صدر کی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں نیا صدر آ چکا ہوگا، تو پھر پاکستان میں جو جدوجہد کرنی نسبتاً آسان ہوگی کہ امریکہ سے جو ویسا دباؤ نہیں رہے گا جو اس وقت تک موجود ہے۔ یہ بابا جی داتا دربار والوں نے راز فاش کیا ہے، اور یہ بالکل انہوں نے درست کہا ہے۔ ہماری تو یہی رائے ہے، آپ جو سمجھیں وہ بتا دیں اور کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو ویسے ہی سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اور اس کی کامیابی کے 52% چانسز بتائے جا رہے ہیں، اور جو
कैमला हैरिस हैं, उनकी कामयाबी के 48% चांसेस हैं। जो भी इन दोनों में से कामयाब हो, डोनाल्ड ट्रंप तो ज़ाती दोस्त है, और कामला हैरिस के हवाले से बाबा जी ने ये कहा कि ये चीज़ इमरान खान की किस्मत के हवाले से आप देखेंगे उनके पूरे कैरियर के दौरान कि उनकी वालदा शौकत खानम से लेकर उनकी जो बीवियां हैं उन तक और दीगर अहम हवालों से भी इमरान खान को ख़वातीन से हमेशा फेवर मिली है। ख़वातीन की जितनी बड़ी तादाद पीटीआई की क़यादत में, पीटीआई के कारकुनों में, पीटीआई के वोटर्स में जिस शिद्दत के साथ इमरान खान के लिए बाहर निकलती है या सोचती है या वोट करती है, वो यही है कि कुदरत की तरफ से इमरान खान को ऐसी किस्मत अता की गई है कि ख़वातीन भी उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखती हैं। इसलिए अगर ख़ातून सदर बन गई अमेरिका की तो उसका भी इमरान खान को फ़ायदा ही होगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।